अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बहुत अहम टॉपिक के साथ कराची से नमत ज़्यादा हाजिर है। नाज़रीन, अगर हम मौजूदा दौर में देखें तो इस वक्त दुनिया की हर कौम जो है वो एक बहुत मुश्किलात से दो चार है। एक ऐसी वबा जिसने तमाम इक़वाम को ऐसे जगड़ दिया कि सब परेशानी में मुब्तला हैं और किसी को कोई राह नहीं दिख रही कि वो किस तरफ से इससे बचे या निकले। बाकी अक़वाम की तरह पाकिस्तानी कौम भी इसी मुश्किल से दो चार है। एक तरफ कोरोना वबा, उसका खौफ, उससे बचने का तरीक़ा, तो दूसरी तरफ बदकिस्मती से हम बहैसियत एक कौम भी हमारे अंदर ज़्यादातर वो तबक़ात मौजूद हैं जो कि कमज़ोर तबके हैं। इस वबा के आने के बाद और लॉकडाउन की जब इब्तदा हुई उसके बाद से हमारी मईशत और माशी निज़ाम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। गो कि इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें इस वक्त परेशानी से दो चार हैं, लेकिन चूँकि हम पहले ही परेशान थे लिहाजा हमारी परेशानियाँ इसलिए उनसे ज़्यादा हो गई हैं। ऐसे वक्त में कि जब कौम पे कड़ा वक्त आए, मुश्किलात आए, तो रियासत ख़ुद कुछ नहीं कर सकती जब तक रियासत के लोग रियासत का साथ ना दें, जब तक एक कौम यकजा हो के उस मुश्किल का सामना ना करे जो मुश्किल आन पहुंची हो। कोरोना वबा भी एक ऐसी ही मुश्किल है कि जिससे निकलने की कोशिश तो हर कौम कर रही है, लेकिन इतनी शिद्दत से ये मर्ज़ आया है और इतनी तेज़ी से फैला है कि इसने एक तरफ तबक़ाती रवैये जो थे उनमें भी बड़ा तज़ाद पैदा कर दिया है, तो दूसरी तरफ जो मईशत है, जो हम और आप रोज़ाना के मामलात आपने करते थे उनको इसने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। आज इसी अहम गुफ्तगू पे मेरे साथ जो पैनल मौजूद हैं, सबसे पहले सैयद कामरान हैदर आबिदी साहब हैं जो कि शिया उलमा कौंसिल के जो हैं वो कराची से सरबराह भी हैं। उनके साथ साथ मौलाना मोहम्मद शुजाउद्दीन साहब हैं जो कि जामा मस्जिद मक्की गुलज़ार हिजरे के ख़तीब भी हैं और इमाम भी हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर सैयद मोहम्मद वक़ास शाह साहब हैं, ये भी गुलज़ार हिजरे की जो मस्जिद है वहाँ पे ख़तीब भी हैं और स्कॉलर भी हैं और माशाल्लाह मज़हबी तौर पर एक बहुत ज़्यादा आगाही भी रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो इन तीनों में मुश्तरक है वो है कि ये सोशल सेक्टर के लोग हैं, वो लोग जो समाज को बेहतरी की तरफ ले जाना अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। तो इनसे इस खुसूसी गुफ्तगू पे जो है वो गुफ्तगू भी करेंगे इस खुसूसी टॉपिक पर, और उसके साथ साथ इनकी राय भी देखेंगे कि इन मुश्किल हालात में हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हम अपनी कौम को इन मुश्किलात से और इन मुश्किलात के आने के बाद से पैदा होने वाले मसाइल से जो है वहाँ हम निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले कामरान साहब आपसे ही पूछ लेता हूँ, मौजूदा चूँकि आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, अब तो तकरीबन पहले हमारी कौम नहीं जानती थी इस वबा को, बड़ा हल्का ले रही थी, लेकिन अब इनको भी अंदाज़ा हो गया कि वाकई ये वबा है और इस वबा का नुकसान भी है। आप क्या समझते हैं कि जो तबक़ाती रवैया है उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है इस वबा की सूरत में? खौफ व हरास, मतलब हर शख्स घबरा रहा है कि अगर उसको कोरोना हो गया तो मुझे ना हो जाए, और अगर किसी को हो जाता है तो उसके साथ हमारा रवैया बिल्कुल बदल जाता है। ऐसे हालात में बहैसियत एक कौम, बहैसियत एक फ़र्द, हम और आपको क्या करना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रगुज़ार हूँ आपके चैनल का कि जिन्होंने इस इंतहाई अहम मौजू पर इज़हार ख़याल के लिए हम लोगों को दावत दी, और आपके चैनल के नाज़रीन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में क्योंकि आवाम के मुख्तलिफ़ तबक़ात पाए जाते हैं, तो जिस तरह तबक़ात में फ़र्क है इसी तरह सोच में भी फ़र्क मिलता है, रवैये में भी फ़र्क है, और इसी तरह अमली इक़दामात में भी फ़र्क है। यानी हमारे मुल्क में एक तबका तो वो है कि जैसे ही कोरोना, जबकि पाकिस्तान में कोई उस वक्त तक केस नहीं भी आया था,
انہوں نے اس وقت سے احتیاطی تدابیر پر عمل شروع کر دیا تھا، بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ اطلاع تھی کہ آئے گا. لیکن دوسرا طبقہ وہ بھی ہے کہ جب کہ کورونا کی وبا باقاعدہ پورے ملک میں پھیل چکی تھی، جب بھی وہ اس کو مذاق سمجھتا رہا، بالکل ایسا ہی. پروپیگنڈا سمجھتا رہا، اور اس کے بھیانک نتائج یہ نکلے کہ آج ہمارے ملک میں مریضوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے زیادہ بڑھ چکی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اموات کی تعداد اس کے مقابلے میں بہت کم رہی، اور 2% سے کچھ زیادہ اموات ہوئی ہیں، اور آدھے سے زیادہ مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا کہ غیر سنجیدہ رویے نے ہمارے معاشرے میں ایک تو اتفاق کی فضا پیدا نہیں ہونے دی، لوگ اس اہم موقع پر بھی ایک نقطے پر جمع نہیں ہوئے، یکسوئی نہیں ہو رہی. یکسوئی نہیں ہو سکے. اس میں کردار کچھ طبی معالجین کا بھی رہا کہ وہ خود ایک پیج پر نہیں آئے، اور ظاہر ہے کہ یہ لاک ڈاؤن مجبوری تھا، اور اسمارٹ لاک ڈاؤن ضرورت ہے. یہ ضرورت ہے اس وقت کی. آپ کو مارکیٹیں کھولنی پڑی، اور ظاہر ہے کہ اسکول بھی کھولنا پڑیں گے، اور پوری دنیا اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا انہوں نے. تسلیم کر رہی ہے. تو اب کیسے وبا سے بھی بچیں اور یہ کام بھی کریں؟ تو اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں جو WHO نے ہدایت جاری کی ہے ہم اس پر عمل کریں، تو ہم اپنی سرگرمیاں بھی محدود پیمانے پر انجام دے سکیں گے اور وبا سے محفوظ بھی رہ سکیں گے. وقار صاحب، آپ ذرا یہ بتا دیجئے کہ اگر ہم دیکھیں تو اس وبا کے آنے کے بعد معاشرتی طور پر ہم اگر اپنی معیشت کو دیکھیں تو بہت کمزور ہو گئے ہیں، اور اس کمزوری کی وجہ سے جو ہے ہمارا جو نچلا طبقہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا. گو کہ کچھ لوگ، کچھ آرگنائزیشن کوششیں بھی کر رہی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کیا بھی. جیسے ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں، ہم اپنی کراچی کی مثال لے لیں، کوئی بھی آفت پاکستان میں آئی تو ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر مدد کی اور بڑھ چڑھ کر خدمت کی. لیکن ایسے حالات میں جو اب موجودہ ہمارے اوپر ہیں کہ ہم معاشی طور پر پریشان بھی ہیں، اور جو کمزور طبقہ ہے وہ ہم سے زیادہ پریشان ہوئے جا رہا ہے. ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ان طبقاتی رویوں کے حوالے کے ساتھ ساتھ معیشت کے لیے؟ وہ لوگ جو ہم میں کمزور ہیں، ایک سماجی لیڈر کی حیثیت سے ہمیں ان کے لیے کیا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ اجمعین. بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اس پروگرام کے توسط سے تمام ٹیم کے ارکان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس کا اہتمام کیا، اور اس قسم کی گفتگو، اس قسم کے کریٹو پروگرامز سے ہم اپنی عوام کے اندر شعور کو بیدار کر سکتے ہیں. سب سے بڑا جو اہم مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ ماضی قریب اور بعید میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جو قوم ایسے حالات سے گزری ہو جن سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں. اور ان حالات کے اندر جس قدر بھی اویئرنیس دینے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، مجھ سے قبل ہمارے قابل دوست، فاضل دوست علامہ کامران صاحب نے بہت اچھے انداز میں ایک بات بیان کری کہ اختلاف رائے اور اختلاف مزاج بہت پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ صحیح راستے پر گامزن نہیں ہو پا رہی. تو اگر ہم اس سلسلے میں یہ کام کریں، سب سے پہلے تو اویئرنیس کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے جو کام کیے یقیناً وہ قابل تعریف ہیں، اور اس میں مزید بہتری کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے، اس سے بھی اچھا کام ہو سکتا ہے. اور ان حالات میں جب کہ معیشت ایک طریقے سے دیکھا جائے تو تباہ ہو چکی ہے، جو ایک رکشے والا ہے، پان والا ہے، دکان والا ہے، چھوٹا تاجر ہے، ایک چھوٹا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، وہ بالکل پٹ چکے ہیں. ان کے لیے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ان کی بانجھ پڑ چکی ہیں. صحیح. قرآن مجید کے انداز فکر کو اگر ہم دیکھیں تو جہاں معاشی حالات تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اس میں ایک اچھا کام تو یہ ہے کہ بہت ساری سماجی ہماری تنظیمیں ہیں جنہوں نے بڑے احسن انداز سے ان لوگوں کی امداد کی، اور امدادی کارروائیوں کے ذریعے بہت ساری جانوں کو محفوظ کیا جا سکا.
کیونکہ یہاں دو راستے آ گئے، ایک تو وبا سے مر رہے ہیں، دوسرے بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں۔ اب جو عوامی رائے ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ مرنا تو دونوں طریقے سے، تو لہٰذا کوئی ایک راستہ اختیار کیا جائے۔ اس میں جو سماجی قیادت ہے اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس بات کو سے لوگوں کو آگاہ کرے کہ مرنا ضروری نہیں ہے، جینا ضروری ہے، کیونکہ زندگی اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ان نعمتوں میں ایک بڑی عظیم ترین نعمت ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی سے ہم بہت جلدی نکل جائیں گے۔ یہ جو تلخ فضا پیدا ہو گئی ہے، اس تلخ فضا کے اندر بہرحال یہ ایک خوشبو کا جھونکا ہے کہ جو پروگرام کا اہتمام کیا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے، اور جو میرے ناظرین مجھے سن رہے ہیں یقیناً میری باتوں پر اگر وہ غور کریں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی وبا ہے کہ جس کا ماضی کے اندر کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا، اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اس وبا سے ہمیں نبض آزما ہونا ہے اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اب علامہ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ ناظرین آپ نے سنا بھی کہ سب سے بنیادی چیز جو شریعت سمجھاتی بھی ہے اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے ثابت بھی ہے، وہ کیا کہ بھوکوں کو کھلائیں۔ وہ لوگ جو آپ کے قریب و جوار میں ہیں اور وہ پریشانی میں مبتلا ہے، ان کی پریشانی میں ان کے مددگار بنیں۔ چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ آؤں گا۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ بہت اہم موضوع پہ بات ہو رہی ہے۔ میں علامہ شجاع الدین صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ ایک طرف تو کرونا کا ذکر ہو رہا ہے، دوسری طرف اس وبا کا خوف کا بھی ذکر ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ بھوک اور افلاس کی بات بھی ہو رہی ہے۔ بنیادی چیز جو میں سمجھ رہا ہوں یا جو میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس موجودہ صورتحال میں جو ہمارا رویہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیسا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کا کہ انہوں نے ان نازک حالات میں ہمیں ایک پلیٹ فارم فراہم کیا کہ ہم جمع ہو کر اس عنوان پر غور کر سکیں۔ ہمارے پاس سب سے بڑی جو نسبت ہے کہ ہم امتی ہیں جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے شک، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ملت کے فرد ہیں کہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ علم سے متعلق نازل ہوئی اور قوم کو ایجوکیٹ کیا گیا۔ آپ انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بڑے سخت قسم کے حالات آئے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے حالات آئے، وبائیں پھیلی اور سخت حالات آئے خلافت راشدہ کے اندر۔ ایسے میں قرآن و سنت کی کیا تعلیمات تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے امت کو موٹیویٹ کیا اور بتایا کہ ان حالات سے کس طریقے سے نکلا جا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ یہ جو حالات آئے ہیں اس وقت ساری دنیا کے اندر اقوام عالم پریشان ہے، جلد از جلد ان حالات سے اللہ رب العزت نجات عطا فرمائے۔ لیکن اس سے ایک پوزیٹیو چیز یہ نکلتی ہے کہ آپ دیکھیں لوگ اگر چاہیں، جو لوگ چاہیں اپنا لائف اسٹائل بہتر کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہماری خواہشات تھی ہم اسے محدود کر سکتے ہیں، اور ہم ضروریات کے اوپر اگر زندگی گزارتے ہوئے، جیسے ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ صدقہ اسلام کے اندر مختلف اوقات میں مختلف احکامات ہیں، مختلف عبادات ہیں۔ کہیں پر صدقہ اعلانیہ کرنا افضل ہے، کہیں پر مخفی کرنا افضل ہے۔ ان حالات کے اندر صوبائی سطح پر، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر جہاں بہت سے رفاہی اداروں نے کردار ادا کیا، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ انفرادی طور پر بھی قوم میں جذبہ پیدا ہوا، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مخفی طور پر لوگوں کی امداد کر رہے ہیں، جو کیوں اپنی خواہشات کو محدود کر کے۔ ظاہر سی بات ہے جہاں بڑی بڑی اکانومیز ڈسٹرب ہوئیں
وہ شخص جو اپنے وسائل سے امداد کر رہا ہے ان کا بھی ذریعہ معاش ڈسٹرب ہوا، متاثر ہوا، لیکن اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، خواہشات کو محدود رکھتے ہوئے وہ انسانیت کے کام آ رہا ہے، اور یہی چیز آگے کام آنے والی۔ اور اگر ہم نے ان حالات سے، یہ حالات نکل جائیں گے، اصل چیز ہوتی ہے خوف، اصل چیز ہوتی ہے خوف۔ بڑی سے بڑی بیماریوں کے اندر، وباؤں کے اندر گرفتار لوگ ہم نے دیکھے کہ وہ صحت یاب ہو گئے۔ صحت یاب ہو خود جاتے اس کرونا سے بھی شاید 2 یا 3% لوگ ہی ہلاک ہوئے، اب 95% لوگ ریکور ہو گئے۔ بنیادی عنصر کیا ہے کہ خوف بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ جب ذہن پر سوار ہو جائے، رائی کے دانے کا پہاڑ بنا دے، تو انسان کے لیے پہاڑ کا بوجھ اٹھانا ناممکن ہو بہت جاتا مشکل ہو ہے۔ جاتا ہے۔ کیوں نہ ہم اس رائی کے دانے کو رائی کے دانے تک رکھیں۔ یہ وبا ایک حقیقت ہے اور اس سے نقصان بھی ہوا، اور ابھی تاحال یہ وبا موجود ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر لوگوں کو آگاہی فراہم کریں، اور جو خود بھی SOPs بچیں ہیں، اور بالکل اوروں کو خود بھی بھی بچائیں۔ بچیں، لوگوں کو بھی بچائیں۔ مطلب ماسک یہ سوچ کے پہنے بالکل کہ اگر مجھے ہے تو کوئی اور بچے، بالکل اور اگر کسی اور کو ہو تو میں بچ سکوں۔ بالکل۔ انسانی تاریخ میں آپ مطالعہ کریں گے، سخت سے سخت حالات آئے، ان حالات سے جو قومیں نکلی ہیں، ان کے لیڈران اور ان کی قیادت نے کیا کہ ایک SOP بنائی اور قوم نے فالو کیا، بڑے سخت حالات سے آج بھی اور نکلا جب قوم نکلی تو بالکل، پھر چھا گئی۔ بالکل اقوام عالم کے اوپر حکمرانی کی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر بھی ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں اور خوف کی فضا اپنے ذہنوں پر طاری نہ ہونے دیں۔ مولانا بڑی بہترین بات کی علامہ نے، کہ اگر ہم جو ہے وہ مطلب صبر و قناعت اور وہ خواہشات جو ضرورت کی نہیں ہیں ان کو بالکل ترک کر دیں۔ موجودہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، گو کہ اب لاک ڈاؤن جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن میں شامل ہو گیا ہے، لیکن لاک ڈاؤن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسے حالات میں ایک فرد واحد کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی جو زندگی ہے، معاشرت ہے اور معیشت ہے، دونوں کو توازن کے ساتھ لے کے چلیں؟ بہت اچھا اور اہم سوال ہے، اور مجھ سے پہلے ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب نے اور مولانا نے اس سوال کے جواب کے لیے بنیادیں فراہم کر دی ہیں۔ مطلب آپ بلڈنگ بنا سکیں گے بہتر؟ جی ہاں، اس پر آگے بڑھنا ہے تو دیکھیے، ایک تو ذمہ داری ہوتی ہے فرد کی، اور دوسری جانب فرد سے ہی افراد اور افراد سے ادارے بنتے ہیں۔ اپنی ذات میں تنہا انسان اگر اپنے عمل کو اجتماعی صورت دیتا ہے تو اس کے نتائج بہت زیادہ حاصل ہوتے ہیں۔ اگر وہ تنہا خود ہی عمل کرنے کی کوشش کرے تو کچھ نتائج تو ملیں گے، اسے فوائد تو ہوتے ہیں، لیکن وہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ مثلا اب یہ ادارہ IRISS، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز، اگر ایک فرد کام کرتے تو نتائج شاید بہت ہی محدود ہوتے۔ اب جب انہوں نے اس کے کینوس کو وسیع کیا، ایک ماشاءاللہ بڑی تعداد میں افراد آئے، تو جس کے نتائج صرف کراچی میں اگر ہم دیکھیں تو صورتحال یہ ہے کہ اس وبا کے موقع پر راشن کی تقسیم کو ہی اگر ہم لے لیں، صرف ایک معاملے کو، تو بلا تفریق قوم، مذہب، مسلک، اس پر لوگوں نے عمل کیا۔ بالکل ایسا۔ یہ جذبہ آگے بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ۔ انفرادی طور پر بے شک ہمیں قدم اٹھانا چاہیے، لیکن ہمیں اجتماع کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے۔ جیسے نماز بھی اگر فرادہ ادا کرتا ہے، بے شک ادا ہو گئی اور اس کا بڑا ثواب ہے، لیکن جو نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، ظاہر اس کا اجر اور ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ معاشرت اور معیشت، تو مارکیٹیں کھولنا بھی ہماری مجبوری ہے، اور ہمیں انڈسٹریز کو بھی کھولنا پڑے گا، کیونکہ ہماری برآمدات بھی رک چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ملک میں بھی ان اشیاء کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ جو یہاں ہم تیار کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک جانب ٹڈی دل کی یلغار ہے، دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ درآمدات کی کمی کی وجہ سے بھی مسائل آ گئے ہیں۔
لہٰذا ہمیں تمام تر معاشی سرگرمیوں کو جو ہے شروع کرنا ہوگا، لیکن کیسے کریں؟ اگر کرتے ہیں تو بیماری لگنے کا خطرہ ہے، تو اس کا حل وہی ہے، حل یہی ہے کہ 3 فٹ کا فاصلہ کم از کم ہم اس کی بھرپور کوشش کریں، اور اجتماع میں ہو تو ماسک کا استعمال کریں، ہاتھ دھوئے، ورنہ سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے۔ اور اگر ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں میں سے کسی شخص کو بخار ہے یا کھانسی وغیرہ ہے تو گھبرائے نہیں، لیکن فوری طور پر وہ اپنے ٹیسٹ کرانے کی جانب توجہ دیں، تاکہ جو ہے واضح ہو سکے کہ یہی بیماری ہے یا کچھ اور ہے، اور اگر ہو تو وہ احتیاط کر سکے، احتیاط کی جانب جا سکے۔ کیونکہ بے احتیاطی سے یہ بڑھ جاتا ہے۔ بے شک، بڑی اچھی خود کو میں بڑی اچھی علامہ آپ نے بہت اچھا ایک نقطہ فراہم کیا قوم کو کہ ہمیں کیا ایک فرد واحد کی حیثیت سے کیا کرنا چاہیے اور معاشرتی طور پر مل کے کیا کرنا چاہیے۔ بڑی اہم گفتگو جو ہے وہ ہمارے جو محترم صاحبان یہاں موجود ہیں ان سے آپ سن رہے ہیں، اور یقیناً یہ وہی باتیں ہیں جن کے سوالات آپ کے دل میں ہوں گے، جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے، انشاءاللہ وہی جوابات آپ کو مل رہے ہیں۔ چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد ایک بار دوبارہ خوش آمدید۔ علامہ صاحب، آپ سے ایک بہت اہم سوال ہے، یہ میرے دل میں شروع میں بھی تھا، اور جہاں تک میرا خیال ہے شاید ناظرین بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو وبا ہے اس کا خوف تو اپنی جگہ ہے، اس خوف کے عالم میں ایک سماجی قائد کا کردار، ایک مثبت کردار کیا ہونا چاہیے؟ آپ اگر خود کو سماجی قائد سمجھ کے یہ بات ہمیں بتا دیں کہ مجھ جیسا شخص جو ایک عام فرد ہے اور اس وبا کے خوف میں مبتلا ہوں تو میں اس سے نکلوں کس طریقے سے؟ بہت اچھا سوال ہے، اس کا بہت ہی آسان سا جواب ہے۔ ایک سماجی قائد کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی عوام، اپنے لوگوں سے سب سے پہلا کام یہ کرے کہ خوف کو دور کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بار بار یہ آیت بیان کی ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ جو ہے نا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے، سینکڑوں جگہوں پر، سینکڑوں مقامات پر، اور مختلف سماجی کردار کی ادائیگی کے بعد قرآن یہ خوشخبری، یہ مجدہ جانفزہ سناتا ہے کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو سب سے پہلے خوف کو دور کرنا ہے۔ ایک بڑی بہترین آیت ہے جو میرا خیال ہے ناظرین کو بھی آتی ہوگی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہر آدمی خوف سے کانپ رہا ہے، ایک ولی ہے جو وہ خوف سے نہیں کانپ رہا، تو ذہن فوراً منتقل ہو جاتا ہے، کیوں نہیں کانپ رہا، خوفزدہ کیوں نہیں ہے؟ تو قائد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے تو یہ خوف کی فضا کو ختم کرے۔ آگ ہے، اس کی تپش محسوس ہو رہی ہے، سب کو محسوس ہو رہی ہے، خوف میں مبتلا ہونے سے یا ڈرنے سے وہ تپش ختم نہیں ہو جائے گی۔ البتہ ہم بحیثیت قوم اس کے سے بچنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوف کی فضا بھی دور ہو جائے گی، اور اس وبا سے، بیماری سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ باقی ڈرتے رہنے سے سماجی قائد کی تو سب سے بڑی ذمہ داری وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو خوف کی فضا کو ختم کرے، اس کے بعد جو احتیاطی تدابیر ہیں، جو طریقہ کار ہے، ایک ہے تقدیر، ہم تقدیر سے لڑ نہیں سکتے، لیکن تقدیر کے مقابلے میں تدبیر اختیار کر سکتے ہیں کہ قرآن حکیم نے ہمیں تعلیم یہی دی ہے کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے الا ما سعی، مگر یہ کہ جو وہ تدبیر اختیار کرتا ہے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر اختیار کرنے والوں کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ تو ہمیں بحیثیت قوم تدبیر اختیار کرنی چاہیے، اور وہ تدبیر یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لے کر آئیں کہ جن کے بارے میں بار بار ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ بہترین جو ہے وہ توکل تو اللہ، اس سے بہترین چیز یہ تو ایک الگ چیز ہے، توکل تو اللہ والی جو بات ہے وہ ایک سیکنڈ سٹیپ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سٹیپ پہ جانے کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو، جو مادی دنیا نا، ہم جس مادی دنیا میں رہتے ہیں، اس مادی دنیا کے اندر، اس مٹیریل ورلڈ کے اندر رہتے ہوئے ہمیں پہلے وہ چیزیں اختیار کرنی، کیونکہ پوری کی پوری کائنات میں کازل ریلیشن چل رہا ہے، ہر شے کا کوئی نہ کوئی سبب ہے،
تو پہلے اسباب اختیار کرنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ملاقات کے لیے آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ کھلا چھوڑ دیا ہے اور اللہ پہ توکل کر کے آیا ہوں. حضور نے فرمایا واپس جاؤ, اونٹ کو کھوٹے سے باندھو, دین اب تم توکل کرو. پہلے تو حکمت ہے توکل اس کے بعد ہے, سبب اختیار کرنے کے بعد ہے. آپ نے دوا کھانے کی, دوا کے ساتھ آپ نے کہنا اللہ شافی اللہ کافی. تو یہ جو وبا ہے اس میں سبب کو پہلے اختیار کرنا ہے, اور سبب اختیار کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم بحیثیت قوم نہ صرف یہ کہ خود عمل کریں, ایک سماجی قائد کا رویہ بھی ہونا چاہیے نا کہ خود بھی وہ اب میں نے یہ ماسک جو ہے جیب میں رکھا ہوا ہے, یہ اصولی طور پہ مجھے ایسے منہ پہ لگا کے رکھنا چاہیے تاکہ پوری قوم کو پیغام جائے کہ میں نے یہ ماسک پہنا ہوا ہے. لیکن بس وہ اس وجہ سے میں نے اتار دیا کہ تاکہ میری آواز کلیئر آ جائے, ورنہ یہ ماسک میرے پاس موجود ہے, میں ماسک ہر وقت پہنتا ہوں. کچھ پروگرام کی ضرورت تھی اس وجہ سے نہیں رکھنا پڑا ماسک, جی لگانا نہیں پڑا. مولانا شجاع صاحب بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی, تدبیر بھی بڑی اچھی بتائی. آپ کیا کہیں گے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں, ان میں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, اس میں کمزور طبقہ بھی ہے اور بالا طبقہ بھی ہے, جسے ہم وہ جو ایک طبقہ ہے نا جو لاک ڈاؤن بالکل پیک پسند کرتا تھا, دوسرا طبقہ بولتے ہیں نہیں تھوڑا بہت روزگار ہونا چاہیے. آپ کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. یہ حالات ایسے نہیں جو ہمیشہ رہیں گے, بلکہ یہ مختصر دورانیہ ہے, ختم ہو جائے گا. آپ اس وقت پوری دنیا پر ایک نگاہ ڈالیں, مختلف قومیں اس وبا کا شکار ہوئیں, بالخصوص چائنا ہے, اٹلی ہے. جیسے ابھی آپ نے بات کی سماجی قائد کی, وہ قومیں ان وباؤں سے کیسے نکلی, اور انسانی تاریخ میں جتنی قوموں پر سخت حالات آئے وہ ان وباؤں سے کیسے نکلے. سماجی قائد کا تو کردار ہے کہ وہ پوزیٹیو ایکٹ کرے, اس لیے کہ پوزیٹیو ایکٹ سے پوزیٹیو امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. وہیں انفرادی سطح پر معاشرے کے ہر فرد کا کردار ہے کہ قیادت کی جانب سے جو ہدایات, جو SOPs بتائی جا رہی ہیں اسے فالو کریں, نہ یہ کہ اس پہ تبصرے کیے جائیں, تنقید کی جائے, بحث برائے بحث کی جائے. ہمارا سماجی ویسے تو بہت سے مسائل ہیں, ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں بحیثیت قوم کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے, اور جب تک ہمیں وہ مسئلہ پتہ چلتا ہے اس وقت تک بہت نقصان کر چکے ہوتے ہیں. اور اس لیے کہ جب بر وقت ہمیں چیز سے آگاہ کیا جا رہا ہوتا ہے, ہمارے ہاں تبصرے ہوتے ہیں, نگیٹو ویوز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ضرور ان کے کچھ مفادات ہوں گے, اس لیے ہمیں آگاہ کیا جا رہا. یہ ایک حقیقت ہے, اور ایک عرصے تک لوگ اس وبا کو کوئی سازش سمجھتے رہے. آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پر لاکھوں جانیں چلی گئیں, اور خود ہمارے ارد گرد خاندانوں میں, علاقوں میں, میں جس سرکل سے وابستہ ہوں, میرے خاندان کا یا میرا جو سماجی سرکل ہے, پچھلے 2 مہینے میں کوئی 18 میتیں ہوئی ہیں, 18 اموات ہو چکی ہیں ہمارے اس سرکل میں, دوستوں میں, رشتہ داروں میں. پھر جس سوسائٹی میں ہمیں وہاں 3-4 اموات ہو گئیں. تو بات یہ کہ یہ ایک حقیقت ہے, اور اگر بالکل ان حالات سے نکلنا ہے جہاں سماجی قیادت پوزیٹیو رول پلے کر رہی ہے, فلاحی ادارے ہیں, صوبائی اور ملکی حکومتیں, عوام کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں, وہ لازمی ادا کرنی. جی بالکل. ان حالات کے اندر بھی جہاں پوزیٹیو ایکٹیویٹی, وہیں کچھ لوگوں کا کردار اس قدر منفی رہا کہ باعث افسوس امر ہے, کہ جس سے انہوں نے لوگوں کو مزید نیگیٹو جانب لے کر گئے, منتشر کیا, بالکل منتشر کیا, ذہنی طور پر مفلوج کر دے بیچارے. پتہ ہے کہ یہاں سے امداد مل رہی ہے, جتنی ضرورت ہے, ایک گھرانے نے 10 گھرانوں کی امداد لے کر بیٹھ گیا, حالانکہ پتہ ہے کہ پڑوس میں لوگ فاقوں سے گزر رہے ہیں. مطلب ایک غریب نے دوسرے غریبوں کے بھی حق مار دیے. بالکل. سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز آئیں, اور علاقوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اس چیز کا تھوڑا خیال رکھیں. بہت شکریہ مولانا شجاع الدین صاحب, آپ تمام حضرات کا, کہ آپ لوگوں نے اس اہم نقطے پہ, جو کہ اس وقت ہم اور آپ سب کا اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور بہت زیادہ تشویش کے عالم میں اس لیے ہیں کیونکہ نہ تو وبا کا پتہ چل رہا ہے کہ کب تک ختم ہوگی, نہ وبا کا یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہوگا, اور نہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہماری معیشت کب تک جو ہے اس پریشانی سے دوچار رہے گی, اور کب جو ہے وہ ہم اس سے نکلیں گے. ناظرین, آپ نے تمام احباب کی گفتگو سنی. یقینی طور پر وہ سوالات جو آپ کے دل میں جنم لے رہے تھے,
جو میرے دل میں جنم لے رہے تھے کافی حد تک جو ہے ان کے جوابات آپ کو مل چکے ہوں گے۔ ہمیں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں، جو ان کی باتوں سے میں نے جو اثر لیا وہ یہ کہ ایسے وقت میں کہ جب ایسی وبا ہو یا ایسی مشکل ہو تو قوموں کو خود قوم بننا پڑتا ہے۔ اگر قوم نہیں بنتی تو وہ قوم مٹ جاتی ہے، اور اگر قوم بن گئی اور اس مشکل سے نجات پا گئی تو وہی قومیں دنیا میں سربلا ہوتی ہیں، وہی قومیں دنیا کو جو ہے وہ ایک رہنما مہیا کرتی ہیں، اور وہی قومیں باقی اقوام کو راہ دکھاتی ہیں کہ اسے کیسے بچنا ہے۔ پاکستانی قوم، خاص طور پہ میں اپنی قوم پاکستانی قوم کا ذکر کروں گا، ہم نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ ہر مشکل وقت میں اگر وہ زلزلہ ہو، اگر وہ جو ہے وہ سیلابی معاملہ ہو، ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خاص طور پہ کراچی کے رہنے والوں نے، یہی وہ وقت ہے کہ اب ہمیں دوبارہ یکجا ہونا پڑے گا، تمام تر چیزوں سے بالاتر ہو کر، چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہو، فرقوں کے نام پہ ہو، نسلوں کے نام پہ ہو، رنگوں کے نام سے، سب سے بالاتر ہو کر ہمیں سب سے پہلے ایک قوم بننا پڑے گا، اور اپنے ریاست کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس مشکل وقت سے نکلنا ہوگا، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی یا بہت دیر ہو جائے گی۔ بعد میں ہم نکلنا بھی چاہیں گے تو مشکلات سے دوچار رہیں گے، جیسا کہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اقوام اس وقت ہم سے بھی زیادہ مشکلات سے دوچار ہیں۔ تو ہمیں زندہ قوم کا ایک کردار ادا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے لازم ہے کہ ایک طرف ہم گورنمنٹ کے بتائے ہوئے SOPs پر عمل کریں، احتیاط برتیں، اور دوسری طرف اپنے ارد گرد، اپنے علاقے، اپنے گلیوں میں ان لوگوں کی ہمدردی کریں، ان کا ساتھ دیں جو سفید پوش ہیں، جو بیچارے مانگ نہیں سکتے اور اس وقت وہ معیشت کی شدید ترین حالت سے گزر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کر گئے تو وقت آخر میں ان سفید پوشوں کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گریبان ہوں گے۔ اللہ کرے کہ اس وبا سے بھی ہماری جان چھوٹے اور ہم ایک اچھی اور باہمت قوم کی حیثیت سے دنیا میں دوبارہ نمودار ہوں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔